सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प और अजीब आप बीती जिसका नाम है अजीबो गरीब लड़की। इस कहानी के रावी हैं शेख लाल दीन और इसको तहरीर किया है इरफानुल हक ने। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। ताया लालू अपनी उम्र तो बहुत ज्यादा बताता है, लेकिन मेरे हिसाब के मुताबिक वो 80 बरस के करीब होगा। हम बचपन से उसे देख रहे हैं। हम जानते थे कि ये किस खानदान का फर्द है, लेकिन वो अपने आप को हर खानदान का फर्द समझता है। जब उसके जिस्म में कुछ ताकत थी तो वो मोहल्ले के हर घर का छोटा मोटा काम कर दिया करता था। एक काम तो ये होता था कि बाज घरों में मर्द सुबह सवेरे अपने काम पर चले जाते थे, पीछे औरतें रह जाती जो बाजार से सौदा सलफ नहीं ला सकती थी। ताया लालू ने यह काम अपने जिम्मे लिया हुआ था। उन कामों से फारिग होकर ताया लालू अपने दरवाजे के सामने बैठ जाता या मस्जिद में जा बैठता। हमारे कस्बे में एक मुस्लिम हाई स्कूल था। मैंने उस स्कूल से मैट्रिक पास किया और 40 मील दूर शहर चला गया, जहां कॉलेज में दाखिला लिया और बीए करके वहीं मुलाजमत इख्तियार कर ली। मैं जब अमली जिंदगी में दाखिल हुआ तो हकीकतें सामने आईं। ताया लालू अब बहुत बूढ़ा हो चुका था। पहले तो मैं और मेरे दोस्त उसको एक दिलचस्प शख्सियत ही समझते थे, लेकिन अब वैसे ही ख्याल आ गया कि उस शख्स ने इस किस्म की जिंदगी क्यों गुजारी है। मैंने पहली बार अपनी वालदा और वालिद साहब से भी उस शख्स के बारे में पूछा। उन्होंने मुझे ताया लालू के बारे में अधूरी अधूरी सी बातें बताईं जो मुझे दिलचस्प और अजीब लगीं। मैंने महसूस किया कि ताया लालू के साथ ही बात करूं और अगर उसकी गुजरी हुई जिंदगी और उसे हाल तक पहुंचाने वाले वाकयात सच्चे हैं तो ये लिखूं और जग बीती के तौर पर हिकायत के इनामी मुकाबले के लिए भेजूं। ताया लालू की कहानी बर्मा के शहर रंगून से शुरू होती है। बर्मा के बारे में मुझे इसके सिवा कुछ भी मालूम नहीं था कि ये एक मुल्क है। इत्तफाक से मेरे वालिद साहब फौज में सूबेदार थे और वो दूसरी जंग अजीम के दौरान बर्मा फ्रंट पर उस जंग में शरीक थे। वालिद साहब ने मुझे बताया कि दूसरी जंग अजीम जो जर्मनी ने शुरू की थी उसमें जापान भी अंग्रेजों के खिलाफ शरीक हो गया। जापान ने अचानक हमला करके बहरुल काहिल के तमाम बड़े बड़े जजीरों पर कब्जा कर लिया। जापान इतना आगे बढ़ाया कि आजकल उसे हम इंडोनेशिया और मलाइशिया कहते हैं। उन सब पर जापान ने कब्जा कर लिया और अंग्रेजों की जितनी फौज थी उसने हथियार डाल दिए। वहां से जापान आगे बढ़ा और पूरे बर्मा से अंग्रेजों की फौज को भगाकर बर्मा पर भी काबिज हो गया। बर्मा का सबसे बड़ा शहर रंगून था, जो बर्मा की बंदरगाह है। मेरे वालिद साहब ने मुझे बताया कि रंगून में तिजारत ज्यादातर पंजाबियों के हाथ में थी। बड़ी बड़ी दुकानें पंजाबियों की थीं। उसके बाद हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों के लोग थे जो वहां कारोबार करते थे। तकरीबन तमाम होटल मद्रासियों के थे। इस तरह बर्मा की दौलत हिंदुस्तान के लोगों के पास थी। जब जापान ने बर्मा की तरफ पेशकदमी की तो हिंदुस्तान के रहने वाले उन तमाम ताजरों और दुकानदारों को वहां से भागना पड़ा। उन्हें बताया गया था कि जापानी बड़े जालिम फौजी हैं जो लोगों के मालो दौलत और जवान लड़कियों पर कब्जा कर लेते हैं। वालिद साहब ने ये अजीब बात बताई कि बर्मा के बाशिंदों ने जापानी फौज का बाकायदा इस्तकबाल किया था। वो अंग्रेजों को पसंद नहीं करते थे। अंग्रेज तो वहां से भाग आए थे। जापानियों ने बड़े आराम से उस मुल्क पर कब्जा कर लिया। ये फौजी मामलात हैं। मैंने इनमें कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं ली और आपको भी इसमें दिलचस्पी नहीं होगी। मैं कहानी उतनी ही सुनाऊंगा जिसका ताल्लुक ताया लालू के साथ है। हिकायत पढ़ने वालों को सन 1974 की हिजरत के बारे में बहुत कुछ मालूम है। मशरकी पंजाब से लाखों की तादाद में मुसलमान पाकिस्तान को हिजरत करके आए थे। बेशक मुसलमानों का कत्ले आम किया गया और उनके घर लूटे गए और उनकी लड़कियों को अगवा किया गया, लेकिन हिजरत का फासला बहुत थोड़ा था। नक्शे पर रंगून शहर देखें और वहां से आसाम और बंगाल के फासले का अंदाजा करें। ये फासला सैकड़ों मील है। उस रास्ते की जो दुश्वारियां थीं वो मैं आपको ताया लालू की जबानी सुनाऊंगा। मैंने एक रोज जब मैं 15 दिन की छुट्टी लेकर घर आया हुआ था, ताया लालू को अपनी बैठक में बिठा लिया। मुझे बताया गया था कि ताया लालू चाय का बहुत शौकीन है। मैंने उसे चाय पिलाई और ये भी कहा कि वो जितनी भी चाय पीना चाहता है मैं पिलाता रहूंगा।
اور اس کے عوض مجھے اپنی گزری ہوئی زندگی کی داستان سنا دے۔ میں نے صاف طور پر دیکھا کہ اس کے چہرے کا رنگ اور تاثر ہی بدل گیا۔ اس نے میرے چہرے پر نظریں جما دیں اور مجھے دیکھتا رہا، پھر اس نے سر جھکا لیا۔ تم نے میرا کام کر دیا ہے، تایا لالو نے کہا۔ نہ میرے پاس کوئی بیٹھتا ہے، نہ میں کسی کے پاس بیٹھتا ہوں کہ جو مجھ پر گزری ہے وہ میں کسی کو سناؤں۔ میری کہانی کوئی بہادری کی کہانی نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ میں سب کو سناؤں اور لوگ عبرت حاصل کریں۔ اس طرح کچھ باتیں تمہید کے طور پر کر کے تایا لالو نے اپنی کہانی سنائی۔ یقین کریں کہ جب میں اسے اپنی بیٹھک میں لایا تھا تو اس وقت صبح کے 10 بج رہے تھے۔ ہم نے وہیں کھانا کھایا اور لالو کو میں نے پانی کی طرح چائے پلائی۔ اس نے اپنی جو داستان سنائی وہ بہت ہی لمبی ہے، کیونکہ اس نے ہر واقعہ پوری تفصیل سے سنایا تھا۔ بوڑھا آدمی ویسے بھی بات کو لٹکاتا چلا جاتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ بات جلدی ختم نہ ہو۔ تایا لالو نے بھی میرے ساتھ یہی سلوک کیا۔ اس سے مجھے فائدہ یہ ہوا کہ سارا پس منظر پوری طرح مجھ پر واضح ہو گیا، اور میں یہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کی ساری کہانی حرف بہ حرف سچی ہے۔ میں اتنی لمبی کہانی اپنے الفاظ میں سناؤں گا تاکہ آپ کا حال بھی وہ نہ ہو جائے جو تایا لالو نے میرا کر دیا تھا۔ تایا لالو ہمارے محلے میں درمیانے درجے کے ایک گھر میں پیدا ہوا تھا۔ یہیں اس نے 10 جماعتیں پاس کی تھیں۔ اس زمانے میں 10 جماعتیں بھی آج کل کے ایم اے جتنی تعلیم سمجھی جاتی تھی۔ تایا لالو کا باپ منیاری کی دکان کرتا تھا۔ باپ نے اسے بھی دکان پر بٹھا لیا۔ 3 4 سال کے بعد اپنی برادری میں ہی اس کی شادی ہو گئی۔ اس کی بیوی خوبصورت نہیں تھی۔ تایا لالو خود بھی کوئی خوبصورت آدمی نہیں تھا۔ 1 سال بعد اس کی بچی پیدا ہوئی۔ ہمارے قصبے کا ایک آدمی برما پولیس میں ہیڈ کانسٹیبل تھا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ برما پولیس میں زیادہ تر پنجابی اور پٹھان تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ برما کے ڈاکو بہت مشہور تھے۔ انگریزوں کو شاید برمیوں پر پورا بھروسہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے برما پولیس میں زیادہ تر پنجابیوں اور پٹھانوں کو رکھا۔ یہ ہیڈ کانسٹیبل ایک بار چھٹی پر آیا تو اس کی ملاقات تایا لالو سے ہوئی۔ اس نے تایا لالو کو بتایا کہ وہ رنگون آ جائے تو وہ بہت دولت کما سکتا ہے۔ تایا لالو نے اپنے باپ کو بتایا۔ باپ کو بھی یہ بات اچھی لگی۔ ہیڈ کانسٹیبل نے انہیں بتایا تھا کہ رنگون میں پورے پورے بازار پنجابیوں کے ہیں اور وہ ایک دوسرے کی مدد امداد کرتے ہیں۔ باپ نے منیاری کا کچھ سامان اور کچھ رقم تایا لالو کو دی، اور ہیڈ کانسٹیبل کی جب چھٹی ختم ہوئی تو اس کے ساتھ اسے بھیج دیا۔ برما جانا کوئی مشکل نہیں تھا۔ وہ ملک تو الگ تھا لیکن وہاں بھی ہندوستان کی طرح انگریزوں کی بادشاہی تھی۔ بہرحال تایا لالو وہاں پہنچ گیا۔ ہیڈ کانسٹیبل کی مدد سے اسے وہاں کرائے پر دکان مل گئی۔ شروع شروع میں تایا لالو کو گھر بہت یاد آیا اور کچھ مشکل پیش آئی کہ دکان کی آمدنی بالکل معمولی تھی۔ تقریباً 1 سال اس نے مشکل کا گزارا۔ اس کے بعد دکان ایسی چلی کہ تایا لالو کو گھر کی یاد بھی کم آنے لگی۔ اس نے بڑے صاف الفاظ میں مجھے بتایا کہ وہ پیسے کی بہت قدر کرتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اس میں کوئی بری عادت پیدا نہ ہوئی۔ وہ پیسے کو سنبھال کر رکھتا تھا۔ اس سے پیسے وہ دکان میں ڈالتا رہا، اور 1 سال اور گزرا تو اسے یہ دکان چھوٹی نظر آنے لگی۔ اس نے اس سے بڑی دکان کرائے پر لے لی۔ ان 2 سالوں میں اس نے گھر والوں کو کچھ نہ بھیجا، خط لکھتا رہا کہ آمدنی ٹھیک ہے اور وہ اس آمدنی سے کاروبار کو بڑھا رہا ہے۔ یہ دکان اچھی جگہ پر تھی اس لیے زیادہ مشہور ہو گئی۔ تایا لالو اس میں اضافہ کرتا رہا، حتیٰ کہ 1 سال اور گزرا تو اس نے ایک سیلز مین رکھ لیا۔ رنگون بہت بڑا شہر تھا اور وہاں نئی طرز کی دکانیں تھیں۔ انگریز اور امیر کبیر آدمی ان دکانوں پر جاتے تھے۔ تایا لالو نے بھی دکان کو ماڈرن شکل دے دی اور ایک سیلز مین اور رکھ لیا۔ اب یہ منیاری کی دکان نہیں تھی بلکہ شہر کے بڑے جنرل سٹوروں جیسا جنرل سٹور بن گئی تھی۔ تایا لالو نے گھر والوں کو پیسے بھیجنے کے بجائے یوں کیا کہ 10 12 روز کے لیے گھر آیا اور اپنی بیوی کو ساتھ لے گیا۔ اس کی ابھی ایک ہی بچی تھی، وہ 4 5 سال کی تھی۔ اس وقت تک تایا لالو اچھی قسم کے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا تھا۔ اس کا لباس بھی بدل چکا تھا۔ وہ اب پاجامہ کرتا یا شلوار قمیض نہیں پہنتا تھا۔ جب وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے گیا تو اس کے دوستوں نے اسے اور اس کی بیوی کو گھروں میں مدعو کیا۔ اس کے جواب میں تایا لالو نے بھی اپنے دوستوں کو ان کی بیویوں کے ساتھ اپنے گھر میں مدعو کیا۔ یہ خاص طور پر ذہن میں رکھیں کہ اب وہ لالو نہیں کہلاتا تھا بلکہ مسٹر لال کے نام سے مشہور تھا، اور اس کے جنرل سٹور پر جو بورڈ لگا ہوا تھا اس پر اس کا نام لال ڈی شیخ تھا۔
یہاں سے اس کا دماغ اس راستے پر چل پڑا جو لگتا تو بہت دلکش ہے لیکن سیدھا تباہی پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ اس کی سب سے پہلی زد اس کی بیوی پر پڑی، جو سیدھی سادی گھریلو سی عورت تھی۔ جسم بھی اس کا ڈھیلا ڈھالا تھا اور وہ گھر میں نوکروں کی طرح کام کرتے رہنے کی عادی تھی۔ اس زمانے میں ہمارا قصبہ جو آج ایک شہر بن گیا ہے، ایک بڑا گاؤں کہلاتا تھا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسی جگہ کی عورت ایڈوانس سوسائٹی میں نہیں چل سکتی۔ تایا لالو پر خدا نے ایک کرم یہ بھی کر دیا کہ فوج سے بھی اسے کچھ سپلائی آرڈر ملنے لگے، مثلا پیتل کے بٹن، افسروں کے عہدوں کے نشان جو پیتل کے بنے ہوتے تھے، اور اس طرح کی ایک دو اور اشیاء۔ کہا جاتا ہے کہ انگریزوں کے زمانے میں رشوت نہیں چلتی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ رشوت کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ جہاں ہندوستانی بیٹھے ہوئے تھے اور جس کا داؤ لگتا تھا وہ چار پیسے فالتو کما لیتا تھا۔ تایا لالو کو آرڈر دینے والے دو ہندو تھے جنہوں نے اس سے ماہانہ وظیفہ لگوایا ہوا تھا اور وہ اسے باقاعدگی سے آرڈر دیتے رہتے تھے۔ تایا جب سپلائر بن گیا تو اس کا میل جول اور زیادہ بڑھ گیا۔ اس قسم کی سوسائٹی میں شراب ضروری سمجھی جاتی تھی۔ اس سے تایا لالو بچ نہ سکا، نہ اس نے بچنے کی کوئی کوشش کی۔ شراب کی بدولت وہ سپلائر سے ملٹری کانٹریکٹر بن گیا۔ اس مقام پر آ کر اسے محسوس ہونے لگا کہ اس کی بیوی نہ صرف بدصورت ہے بلکہ اجڑ بھی ہے۔ وہ خود بھی جسم کا ڈھیلا ڈھالا ہی ہوا کرتا تھا، لیکن اب وہ سمارٹ ہو گیا تھا۔ اسے انگریزی بولنی بھی آ گئی تھی، چونکہ اس کے پاس افسری سطح کے لوگ آتے تھے، اس لیے اس نے مکان بھی نئی طرز کا لے لیا تھا جس میں اس نے جدید طرز کا فرنیچر رکھا۔ جب وہ اس مکان میں آیا جس کے دروازوں اور کھڑکیوں کے ساتھ خوشنما پردے لٹک رہے تھے، تو اسے اپنی بیوی پہلے سے زیادہ بدصورت اور اجڑ نظر آنے لگی۔ اس نے مجھے اپنی کہانی سناتے ہوئے کہا کہ وہ چاہتا تھا کہ گھر میں جو نوکر اور نوکرانی ہو وہ بھی خوبصورت ہونی چاہیے۔ پہلے تو وہ بیوی سے کھچا کھچا رہنے لگا، پھر اسے ایک بہانہ مل گیا اور وہ بیوی کو آ کر چھوڑ گیا۔ بہانہ یہ ملا تھا کہ اس کی ماں بیمار رہنے لگی تھی۔ اس کے ماں باپ نے ایسا مطالبہ نہیں کیا تھا کہ وہ بیوی کو ان کے پاس چھوڑ جائے۔ اس نے ظاہری طور پر برخورداری کا مظاہرہ کیا تھا کہ اکیلے گزارا کر لے گا اور بیوی کو ماں باپ کی خدمت کے لیے چھوڑ جائے گا۔ بیوی بیچاری نہ سمجھ سکی کہ وہ اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا ہے۔ رنگون گئے ہوئے اسے 7واں سال تھا، اب وہ دوسری بیوی لانے کے چکر میں پڑ گیا۔ اس نے بے شمار دولت اکٹھی کر لی تھی۔ بینک میں وہ اتنی زیادہ رقم نہیں رکھتا تھا تاکہ ٹیکس سے بچا رہے، زیادہ تر رقم گھر میں رکھا کرتا تھا۔ پھر اس نے سونے کے زیورات بنانے شروع کر دیے۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ اسے ماڈرن قسم کی لڑکی کا رشتہ دلا دیں۔ دوست لڑکیوں کو تلاش کرتے رہے، آخر اس کی اپنی نظر ایک لڑکی پر پڑ گئی۔ وہ ایک پنجابی خاندان تھا جو کاروبار کے سلسلے میں وہاں آباد تھا۔ ان کی لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ وہ پردہ نہیں کرتی تھی، کبھی کبھار اس کی دکان میں کچھ نہ کچھ خریدنے کے لیے آتی تھی۔ تایا لالو نے اس کے ساتھ بے تکلف ہونے کی کوشش کی۔ لڑکی ایک حد تک اس کے ساتھ بے تکلف ہو گئی۔ تایا لالو نے اسے بہت کم قیمت پر چیزیں دینا شروع کر دیں۔ ایک عید پر اس نے لڑکی کو کوئی قیمتی چیز تحفے کے طور پر دی جو لڑکی نے قبول کر لی۔ اس سے تایا لالو کا حوصلہ بڑھ گیا اور اس نے اسی شام لڑکی کے باپ سے راہ و رسم پیدا کر لی۔ وہ کوئی امیر کبیر لوگ نہیں تھے، بس خوشحال گھرانہ تھا۔ ان کے باقی بچے اس لڑکی سے چھوٹے تھے۔ لڑکی کا نام شبنم تھا۔ تایا لالو کے پاس دولت تھی، اور دولت سپلائی کے آرڈروں اور ٹھیکوں کی صورت میں چلی ہی آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی تایا لالو خاصا چالاک اور زبان کا تیز ترار ہو گیا تھا۔ اس نے کچھ زبان کے کمالات دکھائے اور باقی کام اس کی دولت نے کیا، اور شبنم کے ماں باپ اس کے مرید بن گئے۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ اس کے ہاتھ میں آ گئے ہیں تو اس نے شبنم کے رشتے کی بات کر دی، لیکن اسے تسلی بخش جواب نہیں ملا۔ اس نے جب بار بار رشتہ مانگا تو شبنم کے باپ نے اسے بتایا کہ شبنم کی بات ایک جگہ تقریباً پکی کر دی گئی ہے۔ تایا لالو نے اسے ہر طرح قائل کرنے کی کوشش کی کہ منگنی یا نکاح نہیں ہوا تو وہ ان لوگوں کو جواب دے دیں۔ عورتیں زیادہ جذباتی ہوتی ہیں۔ تایا لالو نے شبنم کی ماں کو ہاتھ میں لے لیا اور اسے سبز باغ دکھانے لگا۔ شبنم کی ماں نے اسے بتایا کہ لڑکی نے اپنی پسند کا ایک آدمی دیکھ لیا ہے، وہ ہمیں ملا ہے اور وہ ہر لحاظ سے اچھا ہے، ہم بیٹی کی مرضی کے خلاف نہیں چلیں گے۔ اگر میں آپ کی بیٹی کو منوا لوں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ تایا لالو نے پوچھا۔ ہاں، شبنم کی ماں نے جواب دیا،
اگر شبنم کہہ دے کہ وہ تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تایا لالو کو پوری امید تھی کہ شبنم انکار نہیں کرے گی۔ اس کی امید کی بنیاد دولت تھی۔ اس نے جو قیمتی تحائف شبنم کو دیے تھے، وہ سمجھتا تھا کہ یہ تحفے اس کا دل اس کی طرف کر دیں گے۔ اگلے روز وہ اپنے جنرل سٹور میں بیٹھا مکالمے سوچ رہا تھا جو وہ شبنم سے بولنا چاہتا تھا۔ اتنے میں شبنم آ گئی۔ وہ بڑی تیزی سے اٹھا اور کاؤنٹر سے پرے جا کر اس نے شبنم کا استقبال کیا۔ شبنم کے ہونٹوں پر روزمرہ جیسی مسکراہٹ نہیں تھی۔ وہ اسے اس چھوٹے سے کمرے میں لے گئی جو تایا لالو نے اپنا دفتر بنایا ہوا تھا۔ مسٹر لال، شبنم نے اسے بڑی سنجیدگی سے کہا، میں آپ کی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے پسند کیا ہے، لیکن میں آپ کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ آئندہ آپ میرے والدین کے ساتھ ایسی کوئی بات نہ کریں۔ تایا لالو نے جو مکالمے سوچے ہوئے تھے وہ سب ذہن سے نکل گئے۔ اس نے شبنم کو بٹھا لیا اور محبت کا اظہار کرنے لگا۔ شبنم نے بڑی شرافت سے اسے ایک ہی جواب دیا کہ وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ میں کسی اور کے ساتھ شادی نہیں کروں گا، تایا لالو نے جذباتی لہجے میں کہا۔ میں ساری عمر کنوارا رہوں گا۔ آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ شبنم نے پوچھا۔ اپنی پسند کی لڑکی کی تلاش میں پھرتا رہا ہوں، تایا لالو نے جھوٹ بولا۔ بہرحال مسٹر لال، شبنم نے کہا، میں مجبور ہوں۔ آخر مجبوری کیا ہے؟ مجبوری یہ ہے کہ جس طرح آپ مجھے چاہتے ہیں اسی طرح میں کسی اور کو چاہتی ہوں، شبنم نے جواب دیا۔ آپ حیران نہ ہوں، میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ میں حیران اس پر نہیں ہو رہا کہ آپ دل کے ہاتھوں مجبور ہیں، تایا لالو نے کہا۔ میں حیران اس پر ہوں کہ آپ کو والدین نے اتنی زیادہ آزادی دے رکھی ہے۔ مسلمان عورت کو اتنی زیادہ آزادی تو نہیں ہونی چاہیے، اور مسلمان کو جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہیے، شبنم نے کہا۔ آپ کی بیوی موجود ہے جسے آپ نے اپنے وطن بھیج دیا ہے۔ باقی رہا آزادی کا معاملہ، کسی سے بھی معلوم کر لیں، میرے پیچھے اپنے جاسوس لگا دیں۔ اگر میں ذرا سی بھی بد اخلاقی کروں تو میں آپ کا ہر مطالبہ مان لوں گی۔ میں نے ایک آدمی کو پسند کیا ہے اور وہی میرا خاوند ہوگا۔ میں تمہیں بتانا نہیں چاہتا تھا، تایا لالو نے پینترا بدلا۔ میں تمہاری خاطر اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہوں۔ ابھی طلاق دی تو نہیں نا؟ نہیں، تایا لالو نے جواب دیا۔ تم مان جاؤ اور میں تحریری طلاق اپنی بیوی کو بھیج دوں گا۔ خدا کی قسم شبنم، تمہیں سونے میں تول کر رکھوں گا، شہزادی بنا دوں گا۔ اللہ مجھے معاف رکھے، شبنم نے کہا۔ میں کسی عورت کی آہ نہیں لینا چاہتی، نہ میں اپنے آپ کو اتنا قیمتی سمجھتی ہوں کہ کوئی مجھے سونے میں تول کر لے جائے، اور میں شہزادی بھی نہیں بننا چاہتی۔ اتنی دولت کو نہ ٹھکراؤ شبنم۔ میں جسے چاہتی ہوں وہ معمولی سا آدمی ہے، شبنم نے کہا، اور یہی اس کی خوبی ہے۔ سمجھنے کی کوشش کرو شبنم، تایا لالو نے کہا۔ تم ابھی نہ سمجھو، دولت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر وہ معمولی آدمی ہے تو جذبات سے نکلو اور اس سے بچو، پچھتاؤ گی۔ تایا لالو کے دماغ پر دولت کا بھوت سوار تھا۔ میرے آگے اس نے اعتراف کیا کہ وہ خدا کو بھی بھول گیا تھا۔ وہ حیران ہو رہا تھا کہ یہ کیسی لڑکی ہے جو ایک دولت مند آدمی کو ٹھکرا رہی ہے، لیکن لڑکی مسکرا رہی تھی جیسے تایا لالو کا مذاق اڑا رہی ہو۔ وہ جب جانے لگی تو تایا لالو نے اسے کہا کہ وہ آتی رہا کرے۔ شبنم نے کہا کہ وہ ضرور آئے گی۔ اس کے بعد شبنم 3 4 بار آئی۔ حسب معمول اس نے کچھ نہ کچھ خریدا، اور ہر بار تایا لالو نے اسے شادی پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ اس نے تحفے بھی پیش کیے جو شبنم نے یہ کہہ کر قبول نہیں کیے کہ میں اپنی قیمت نہیں لینا چاہتی۔ تایا لالو اب بھی کہتا ہے کہ شبنم کو وہ عجیب و غریب لڑکی سمجھتا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ لڑکی نے صاف جواب دے دیا ہے اور لڑکی کے ماں باپ نے اپنے آپ کو لڑکی کے فیصلے کا پابند کیا ہوا ہے، تو وہ لڑکی کو حاصل کرنے کے دوسرے طریقے سوچنے لگا۔ اس نے ایک طریقہ یہ اختیار کیا کہ شبنم سے اس نے اس آدمی کا اتا پتہ معلوم کر لیا جس سے شبنم شادی کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ تایا لالو ایک روز اس آدمی سے جا ملا اور اسے کہا کہ وہ شبنم کے ساتھ شادی کرنے کا خیال دل سے نکال دے۔ وہ آدمی اس عجیب و غریب مطالبے پر حیران ہوا، اور اس نے تایا لالو سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور اس کا شبنم کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اس کے ساتھ میرا وہی تعلق ہے جو تمہارا اس کے ساتھ ہے، تایا لالو نے اسے کہا۔ اگر تم خود ہی ایک طرف ہو جاؤ تو میں سمجھوں گا کہ تم ایک عقل مند آدمی ہو۔ اگر میں ایسی عقل مندی نہ کروں تو؟ اس آدمی نے پوچھا۔ پھر تمہارے ماں باپ کو بہت بڑا صدمہ برداشت کرنا پڑے گا، تایا لالو نے اسے دھمکی کے لہجے میں کہا۔
آپ ایک آدھ دن انتظار کریں، اس آدمی نے کہا۔ میں شبنم کے والدین اور شبنم کے ساتھ بات کر کے آپ کو جواب دوں گا۔ ایسی جرت نہ کرو تو بہتر ہوگا۔ دیکھو مسٹر، اس آدمی نے تایا لالو سے کہا، میں اس سے بھی بڑی جرت کر سکتا ہوں۔ بہتر یہ ہے کہ میرے ساتھ سیدھی بات کریں اور دھمکیاں نہ دیں۔ پھر سیدھی بات سن لو، تایا لالو نے کہا۔ اگر دوستوں کی طرح میری بات مان لو گے تو پوری قیمت دوں گا۔ بولو کتنے ہزار چاہیے؟ اگر میری بات سمجھنے کی کوشش نہیں کرو گے تو پھر شبنم سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے اور شاید اپنی جان سے بھی۔ میں آپ کی قیمت پر تھوکتا ہوں، اس آدمی نے کہا۔ پہلے آپ میری جان لیں، اس کے بعد شبنم شاید آپ کو مل جائے۔ اور وہ آدمی تایا لالو کو وہیں کھڑا چھوڑ کر چلا گیا۔ تایا لالو تو یہ سمجھتا تھا کہ وہ دولت سے شبنم کو بھی حاصل کر لے گا اور جسے وہ چاہتی ہے اسے خوف زدہ بھی کر لے گا، لیکن ہوا ایسے کہ اسی شام شبنم اس کی دکان میں آ گئی۔ مسٹر لال، شبنم نے اسے کہا، اگر شجاع مر گیا تو بھی میں آپ کو اپنا خامن نہیں بناؤں گی۔ آپ نے اسے دھمکیاں دے کر اسے میری قیمت پیش کر کے اچھا نہیں کیا۔ وہ میرا کیا بگاڑ لے گا؟ تایا لالو نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، شبنم نے جواب دیا۔ نہ وہ آپ کا کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ میں۔ میں آپ سے صرف یہ کہنے آئی ہوں کہ میں جو فیصلہ کر چکی ہوں اس سے ٹلوں گی نہیں۔ آپ جو کچھ سوچ رہے ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں وہ جھک مار رہے ہیں۔ شبنم جس طرح غصے میں آئی تھی اسی طرح غصے میں چلی گئی۔ 2-3 روز کے بعد تایا لالو نے 3 برمی غنڈے شجاع کو ڈرانے کے لیے بھیجے۔ انہوں نے شجاع کو کہیں راستے میں گھیر لیا اور چاقو نکال لیے۔ انہوں نے شجاع سے کہا کہ مسٹر لال ڈی شیخ نے اسے جو کہا ہے اس پر وہ عمل کرے ورنہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ انہوں نے اسے 3-4 دنوں کی مہلت دی۔ ایک تو وہ ہیڈ کانسٹیبل جو لالو کو برما میں لایا تھا اب وہ ASI ہو چکا تھا اور اس پولیس اسٹیشن میں تھا جس کے علاقے میں برمیوں نے شجاع کو دھمکایا اور چاقو دکھائے تھے۔ دوسرے یہ کہ تایا لالو نے تھانے کے بڑے تھانے دار کا منہ چند نوٹوں سے بند کر دیا تھا۔ اس کے ASI دوست نے اسے بتایا کہ شجاع اور شبنم کا باپ تھانے میں یہ رپورٹ دینے آئے تھے کہ 3 برمی گنڈوں نے تایا لالو کی شے پر شجاع پر قاتلانہ حملے کی کوشش کی ہے۔ بڑے اور چھوٹے تھانے دار نے نہ صرف یہ کہ ان کی رپورٹ درج نہیں کی بلکہ انہیں ڈرا دھمکا کر تھانے سے نکال دیا۔ تایا لالو شجاع سے ملا۔ رپورٹ لکھوا آئے تھانے میں؟ اس نے شجاع سے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ مجھے قتل کروا کے دیکھ لو، شجاع نے کہا۔ شبنم تمہیں پھر بھی نہیں ملے گی۔ تایا لالو خاموش رہا۔ اسے امید تھی کہ شبنم اس کے پاس آئے گی لیکن وہ نہ آئی۔ اس نے 2-3 دن انتظار کیا، شبنم پھر بھی نہ آئی۔ تایا لالو نے اب یہ بندوبست کیا کہ اپنے ASI دوست کو استعمال کر کے بڑے تھانے دار سے یہ کام کروا لیا کہ اس تھانے دار نے شبنم کے باپ کو تھانے بلا کر کہا کہ وہ اپنی بیٹی مسٹر لال سے بیاہ دے۔ اگر وہ نہیں مانے گا تو اس پر جھوٹا مقدمہ بنا کر اسے خراب کیا جائے گا۔ میں آپ کو اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی کا رشتہ دوں گا، شبنم کے باپ نے کہا۔ شبنم کا باپ کوئی بڑا آدمی نہیں تھا، نہ اس کا کوئی اثر و رسوخ تھا۔ وہ ڈری ہوئی حالت میں تایا لالو کے پاس آیا اور اس کی منت سماجت کی کہ وہ اسے اس طرح پریشان نہ کرے۔ میں شبنم کے سوا کسی اور کے ساتھ شادی نہیں کروں گا، تایا لالو نے کہا۔ میں آپ سے بیٹی مفت نہیں لوں گا، آپ مانگیں مجھ سے بہت زیادہ رقم دوں گا۔ شبنم کے باپ کو یہ بات بہت بری لگی۔ اس نے تایا لالو کو گھور کر دیکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ تایا لالو نے اس سے پوچھا کہ وہ اس کی بات مانے گا یا نہیں۔ میں بھی اسی پنجاب کا رہنے والا ہوں، اس نے کہا۔ پنجابی ہو یا کہیں اور کا رہنے والا مسلمان، کوئی غیرت مند باپ اپنی بیٹی بیچا نہیں کرتا۔ پھر سوچ لو، تایا لالو نے کہا۔ قیمت نہ لو، ویسے ہی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو۔ تم نے میری پاور دیکھ لی ہے، تمہارے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ میرے ساتھ ٹکر لے سکو۔ لال دین، شبنم کے باپ نے کہا، میرے پاس پیسہ تو نہیں، میرے دل میں خدا کا نام ہے۔ تم پیسے کی پاور دکھا رہے ہو، خدا کی پاور سے ڈرو۔ تایا لالو ہنس پڑا۔ اس نے مجھے یہ کہانی سناتے ہوئے کہا کہ میں خدا کی پاور کو واقعی بھول گیا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ روپیہ پیسہ خدا نے دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا مجھ پر راضی ہے اور اس نے مجھے ایسی طاقت دے دی ہے جو ہر کسی کو میرا غلام بنا سکتی ہے۔ شبنم کا باپ کوئی آخری جواب دیے بغیر چلا گیا۔ تایا لالو اسے گھبراہٹ کی حالت میں دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا۔ اس کا ASI دوست اس معاملے میں اس کی مدد کر رہا تھا۔ تایا لالو کے کہنے پر اس نے 2-3 روز کے بعد ایک بار پھر شبنم کے باپ کو جا تنگ کیا۔
پھر شجاع کو راہ جاتے پکڑ لیا اور اسے تھانے لے گیا۔ وہاں جا کر اسے کہا کہ وہ اسے چوری کے الزام میں حوالات میں بند کر سکتا ہے اور چوری ثابت کر کے اسے سال 2 سال کی قید بھی دلا سکتا ہے۔ تایا لالو نے اس طرح کی 2 3 اور مثالیں دے کر مجھے سنایا کہ پولیس کے دباؤ سے اس نے شبنم کے باپ اور شجاع کو اس قدر پریشان کر دیا تھا کہ ایک روز دونوں اس کے پاس آئے اور اس کی بہت منتیں کی کہ وہ ان کا پیچھا چھوڑ دے۔ میں تم سے کسی ناجائز چیز کا مطالبہ نہیں کر رہا، تایا لالو نے انہیں کہا، اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو، یہ کوئی ناجائز کام نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا لال، شبنم کے باپ نے کہا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ تم شریف آدمی نہیں ہو، شبنم کے باپ نے جواب دیا۔ میں اتنی پڑھی لکھی اور شائستہ بیٹی تم جیسے بد اخلاق آدمی کے حوالے نہیں کروں گا۔ تم نے مجھے بد اخلاق کہا ہے؟ تایا لالو نے کہا، اب میں تمہیں یہ بھی دکھا دوں گا کہ میں تھوڑا سا نہیں، بہت سارا بد اخلاق ہوں۔ کیا کرو گے تم؟ شجاع نے پوچھا۔ شبنم اغوا ہو جائے گی، تایا لالو نے جواب دیا۔ پھر مجھ سے شبنم کے واپس لینے نہ آ جانا۔ شبنم کا باپ اور شجاع اس دھمکی کو برداشت نہ کر سکے اور وہ چلے گئے۔ تایا لالو نے صرف دھمکی نہیں دی تھی، وہ شبنم کو اغوا کروا سکتا تھا اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اسے اغوا کروائے گا۔ اس نے اپنے دوست اے ایس آئی کے ساتھ بات کی، کرائے کے غنڈے اس کے اپنے ہاتھ میں بھی تھے۔ ان دونوں نے شبنم کو اغوا کرنے کا پروگرام طے کر لیا۔ اے ایس آئی نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ کتنی رقم خرچ ہوگی۔ تایا لالو نے اس سے کہا کہ وہ اگلے روز رقم دے دے گا اور اگر زیادہ ضرورت ہوئی تو زیادہ دے گا۔ جو کام روپے پیسے سے ہونے والا ہے وہ سمجھو ہو گیا، تایا لالو نے اے ایس آئی سے کہا۔ اس کام میں کچھ دن لگ گئے، جس کی وجہ یہ تھی کہ 2 ماہر غنڈے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ ان کے آنے پر یہ کام ہونا تھا، لیکن غنڈوں کے آنے سے پہلے جاپان کی فوج آ گئی۔ جنگ عظیم کا دوسرا سال تھا۔ تایا لالو جنگ کی خبریں ریڈیو پر سنتا رہتا تھا، لیکن یہ اس کی دلچسپی کا موضوع ہی نہیں تھا۔ جنگ یورپ میں ہو رہی تھی۔ اچانک جنگ رنگون میں پہنچ گئی۔ تایا لالو نے مجھے بتایا کہ وہ یہ دیکھ کر حیران تھے کہ برما کے باشندوں نے جنگ سے ڈرنے کے بجائے خوشیاں منائیں۔ وہ اعلان کرتے پھر رہے تھے کہ جاپان کی فوجیں آ رہی ہیں اور کل پرسوں تک رنگون میں داخل ہو جائیں گی۔ تایا لالو نے مجھے بڑی لمبی لمبی باتیں سنائیں، جاپانیوں کے برما میں داخلے کی اور جنگ کی باتیں، جنہیں میں نے دلچسپی سے سنا ہی نہیں۔ اور یہ آپ کی بھی دلچسپی کی باتیں نہیں۔ دلچسپی والی بات یہ ہے کہ برمیوں نے رنگون میں اور برما کے دوسرے شہروں میں ہندوستانی تاجروں اور دکانداروں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ یہ سب ہندوستانی جو مال و دولت اپنے ساتھ لے کر نکل سکتے تھے وہاں سے لے کر بھاگ اٹھے۔ ان کے بیوی بچے بھی ان کے ساتھ تھے۔ تایا لالو نے 3 4 روز پہلے بینک سے رقم نکلوا لی تھی۔ گھر میں اس نے پہلے ہی بہت ساری رقم رکھی ہوئی تھی، زیورات بھی بنا کر گھر میں رکھے تھے۔ یہ ساری رقم اور زیورات اس نے چمڑے کے بیگ میں ڈالے اور وہاں سے چل پڑا۔ یہاں سے وہ ہجرت شروع ہو گئی جس کا میں نے کہانی کے شروع میں کچھ ذکر کیا ہے۔ لوگوں نے ہندوستان کا رخ کر لیا، کسی کے پاس کوئی سواری نہیں تھی۔ آگے آ کر بعض لوگوں کو ٹٹو یا خچر انتہائی زیادہ اجرت پر مل گئے تھے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ راستے میں لوٹے گئے تھے۔ تایا لالو کے ساتھ اس کا دوست اے ایس آئی تھا اور پولیس کا ہی ایک اور آدمی بھی ان کے ساتھ چل پڑا تھا۔ تایا لالو نے ان دونوں سے کہا کہ چلو اب شبنم کے گھر چلتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ دیکھو میرے پاس کتنا مال ہے اور میں تمہیں بالکل خیریت سے ہندوستان پہنچا دوں گا۔ اے ایس آئی نے اسے کہا کہ خود بھی مرو گے اور ہمیں بھی مرواؤ گے، وہاں تو نفسا نفسی کا عالم ہے۔ برمی گنڈے لوٹ مار میں لگے ہوئے تھے، جو ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا تھا اسے وہ قتل کر دیتے تھے۔ تایا لالو چمڑے کا بیگ اپنے سینے سے لگائے ان 2 دوستوں کے ساتھ چلا آ رہا تھا۔ رنگون شہر سے تینوں خیریت سے نکل گئے اور جنگلوں میں داخل ہو گئے۔ تایا لالو نے راستے میں ہندوستانیوں کو جس حالت میں بھاگتے دیکھا اس سے اس کو خدا یاد آ گیا، مگر خدا تایا لالو کو بھول چکا تھا۔ اس کی سزا شروع ہو چکی تھی۔ اس نے ماؤں اور باپوں کو دیکھا جنہوں نے ایک ایک بچہ اٹھا رکھا تھا اور ایک ایک بچے کو پکڑ کر گھسیٹ رہے تھے۔ بوڑھوں کو دیکھا جو چل نہیں سکتے تھے لیکن چلنے پر مجبور تھے۔ جن کے ساتھ جوان لڑکیاں تھیں وہ تو دوڑ رہے تھے کہ برمی غنڈوں سے بچ کر نکل جائیں۔ ایک ہجوم تھا جو جنگلوں میں بکھرتا جا رہا تھا۔ برما کے جنگل بڑے خطرناک جنگل تھے۔ ان میں درندے بھی تھے، سانپ اور بڑے بڑے بچھو بھی، اور ان جیسی ہی ایک خطرناک چیز اور بھی تھی، یہ تھا وہاں کا مچھر۔ کسی درندے سے چیرا پھاڑا جانا ملیریا میں مبتلا ہو کر
جل جل کر مرنے سے زیادہ بہتر تھا۔ علاقہ پہاڑی تھا، وہاں سے گزرنا بہت ہی دشوار تھا۔ تایا لالو نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کی بیوی اور بچی اس کے ساتھ نہیں تھیں۔ وہ چونکہ ابھی تازہ دم تھا اور دوست بھی اس کے ساتھ تھے، اس لیے بڑے اطمینان سے چلا آ رہا تھا۔ اس نے ابھی فاصلے کا اور راستے کی دشواریوں کا اندازہ نہیں کیا تھا۔ سفر کی پہلی رات آ گئی۔ جنگل میں پانی کی کوئی کمی نہیں تھی اور کھانے کو کوئی نہ کوئی جنگلی پھل مل جاتا تھا۔ وہ تینوں رات کو ایک جگہ رک کر سو گئے۔ رات کو تایا لالو نے دو تین چیخیں سنی اور وہ جاگ اٹھا۔ کچھ اور آدمیوں کا شور بھی اسے سنائی دیا۔ اس نے چمڑے کے بیگ کو اپنے سینے سے لگا کر دونوں بازو اوپر رکھ دیے۔ اس کے دوست بھی جاگ اٹھے۔ صاف بات تھی کہ برمی کسی مہاجر خاندان پر ٹوٹ پڑے تھے اور ان کی عورتوں کو گھسیٹ کر لے جا رہے تھے۔ سفر میں 3 4 راتیں اور آئیں۔ جو دن میں سفر کٹے ان کی داستان بڑی لمبی ہے۔ بعض واقعات ایسے ہیں جو رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں۔ مثلاً اس راستے میں ایک نوزائیدہ بچے کو پڑا دیکھا جو رو رہا تھا۔ ماں باپ اسے پھینک گئے تھے۔ ان کے بچے زیادہ ہوں گے۔ اس نے بوڑھے آدمیوں کی لاشیں بھی دیکھیں، ان میں اور چلنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس نے جوان عورتوں کی برہنہ لاشیں بھی دیکھیں۔ کئی آدمیوں کی لاشیں دیکھیں جو خون سے لال تھیں۔ لوگ بکھر گئے تھے اور وہاں کوئی راستہ نہیں تھا۔ لالو نے ہوائی جہاز بھی دیکھے جو اسے معلوم نہیں تھا کہ کس کے ہیں۔ ایک جگہ جو بلند تھی، لالو اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہا تھا۔ اس نے کچھ دور فوجی جاتے ہوئے دیکھے جو ہندوستانی معلوم ہوتے تھے۔ یہ برما سے بھاگی ہوئی ہندوستانی فوج تھی۔ تایا لالو کو بالکل معلوم نہیں تھا کہ انہوں نے کتنا فاصلہ طے کر لیا ہے اور کتنا رہ گیا ہے۔ اس کی جسمانی حالت خاصی بگڑ چکی تھی، اب تو اس سے اچھی طرح چلا بھی نہیں جاتا تھا۔ ایک رات تینوں دوست ایک جگہ سو گئے۔ ابھی سورج نہیں نکلا تھا جب تایا لالو کی آنکھ کھلی۔ وہ اکیلا پڑا تھا، اس کے دوست وہاں نہیں تھے۔ اس کا چمڑے کا بیگ بھی غائب تھا۔ وہ اچھل کر اٹھا اور ادھر ادھر بھاگنے دوڑنے لگا۔ پھر اس نے اپنے دوستوں کو آوازیں دی لیکن نہ اسے دوست نظر آئے، نہ اس کی پکار پر ان کا کوئی جواب سنائی دیا۔ اس کے دوست اس کی وہ ساری دولت جسے وہ پاور سمجھتا تھا اڑا کر لے گئے تھے۔ تایا لالو کو یک لخت ایسے لگا جیسے اس کے جسم کی طاقت ختم ہو گئی ہو۔ اس سے اچھی طرح چلا بھی نہیں جاتا تھا، پھر بھی وہ قدم گھسیٹتا ہوا چلتا گیا۔ اس کے چلنے کا طریقہ یہ تھا کہ 100 150 قدم چلتا تھا اور بیٹھ جاتا تھا۔ 15 20 منٹ بیٹھ کر پھر چل پڑتا تھا۔ اس کی بھوک اور پیاس بالکل ہی ختم ہو گئی۔ سورج اپنا سفر طے کرتا گیا اور تایا لالو اپنے سفر پر اپنے جسم کے بوجھ کو گھسیٹتا رہا۔ پھر ایک اور رات آ گئی۔ وہ ایک جگہ بیٹھ گیا، پھر لیٹ بھی گیا، لیکن نیند کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ کبھی لیٹتا اور کبھی بیٹھ جاتا تھا۔ رات بڑی اذیت میں گزری۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ رو پڑا اور پھر وہ دودھ پیتے بچے کی طرح بل بلانے لگا۔ صبح ہوئی تو پھر چل پڑا۔ اس نے مجھے اپنے اس وقت کے تاثرات اس طرح بتائے کہ وہ سوچتا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے۔ اسے زمین اور آسمان، پہاڑ اور درخت اپنے دشمن نظر آتے تھے۔ چونکہ وہ کہیں رک نہیں سکتا تھا اس لیے وہ چلنے پر مجبور تھا۔ اسے سمت کا بھی کوئی احساس نہیں رہا تھا۔ دو پہاڑیوں کے درمیان بڑی کھلی جگہ تھی۔ تایا لالو وہاں سے گزر رہا تھا۔ اسے تھوڑی دور آگے دو لاشیں پڑی ہوئی نظر آئیں۔ لاشیں اس کے لیے عجیب چیز نہیں تھی۔ اس ہیبت ناک سفر میں وہ بے شمار لاشیں دیکھ چکا تھا۔ اب اسے کسی لاش سے ڈر نہیں آتا تھا۔ وہ ان لاشوں کے قریب پہنچا اور بے حسی کے عالم میں ان کے قریب سے گزرا تو ویسے ہی اس نے ان لاشوں کی طرف دیکھا تو وہ رک گیا۔ وہ دونوں لاشوں کو پہچانتا تھا۔ ایک اس کے ASI دوست کی تھی اور ایک اس پولیس کانسٹیبل کی جو ان کا ہم سفر تھا۔ تایا لالو نے بڑی تیزی سے لاشوں کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ وہ اپنا بیگ ڈھونڈ رہا تھا لیکن بیگ لاشوں کے ساتھ نہیں تھا۔ دونوں لاشوں کے کپڑے خون سے لال تھے۔ برمیوں نے یا جو کوئی بھی وہ تھے ان سے بیگ چھیننے کے لیے انہیں خنجروں، چاقوؤں جیسے ہتھیاروں سے مار ڈالا تھا۔ تایا لالو نے اس وقت بھی خدا کا شکر ادا نہ کیا کہ یہ بیگ اس کے پاس ہوتا تو اس کی لاش یہاں پڑی ہوئی ہوتی اور لاش کو جنگلی درندے اور گدھ وغیرہ کھا جاتے۔ البتہ اسے کچھ اطمینان ہوا کہ جنہوں نے اس کی دولت چرائی تھی انہیں سزا مل گئی ہے۔ خدا نے ابھی تایا لالو کو مزید امتحان میں ڈالنا تھا۔ وہاں سے بھی وہ آگے چل پڑا۔ اب اسے بڑا صاف نظر آنے لگا تھا کہ وہ راستے میں گر پڑے گا اور وہ اس کی زندگی کا آخری وقت ہوگا۔ اس کی داڑھی بڑھائی تھی اور حلیہ بری طرح بگڑ گیا تھا۔ دن کا پچھلا پہر تھا کہ اسے سر میں چکر سا محسوس ہوا، پھر اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا سا آیا اور گزر گیا۔
ایسا 2-3 مرتبہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ہوا۔ پھر اسے یہ یاد رہا کہ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا تھا۔ اسے بالکل یاد نہیں کہ رات کس طرح آئی اور کس طرح گزر گئی۔ اس کی جب آنکھ کھلی، یا یہ کہیں کہ وہ جب ہوش میں آیا، تو اسی درخت کے نیچے پڑا تھا جس کا سارا زور لگا کر وہ اٹھ بیٹھا اور سرک کر درخت کے تنے کے ساتھ ہو گیا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن نہ اٹھ سکا۔ اسے بھوک کا شدید احساس ہوا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کر ادھر ادھر دیکھے، شاید کھانے کو کچھ مل جائے۔ وہاں درختوں کی بہتات تھی، جھاڑیاں بھی تھیں جن کے ساتھ جھاڑی بیر جیسا کوئی پھل لگا ہوا تھا۔ اسے کسی کی باتیں سنائی دیں اور اس کے ساتھ ایک گھوڑے کے قدموں کی آوازیں بھی تھیں۔ ان آوازوں نے اسے بیدار کر دیا۔ اسے اب یہ خطرہ تو نہیں تھا کہ وہ لوٹا جائے گا۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ اس کے پاس سے جو گزرے گا اس سے وہ کہے گا کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو یا مجھے جان سے مار ڈالو۔ وہ اس سوچ میں گم تھا کہ گھوڑے کے قدموں کی اور کسی آدمی کے بولنے کی آوازیں اس کے قریب پہنچ گئیں۔ اس نے سر اٹھایا اور دیکھا۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ وہ غشی کے عالم میں خواب دیکھ رہا ہے۔ یہ خواب ہی ہو سکتا تھا۔ اسے دو انسان نظر آئے، ایک مرد تھا، ایک عورت۔ عورت خچر پر سوار تھی۔ وہ دونوں کو بڑی اچھی طرح جانتا تھا۔ عورت جو خچر پر سوار تھی وہ شبنم تھی، اور جو مرد ساتھ ساتھ چل رہا تھا وہ شجاع تھا۔ تایا لالو کے جسم میں جو ذرا سی جان رہ گئی تھی وہ بھی نکل گئی۔ شجاع اس کے ساتھ یہی سلوک کر سکتا تھا کہ اسے انتقاماً قتل کر دے۔ وہ شجاع کے ہاتھوں قتل ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ اسے خوشی ہوئی کہ اس اذیت ناک سفر سے نجات مل جائے گی۔ وہ دونوں چلتے گئے، دونوں تایا لالو کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اسے شبنم کی آواز سنائی دی، یہ تو وہ ہے، رک جاؤ۔ شجاع نے خچر کو روک لیا اور شبنم اتر آئی۔ تم لال ڈی شیخ ہو نا؟ شبنم نے اس پر جھک کر پوچھا۔ تایا لالو خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ وہی ہے، شجاع نے کہا، اور تایا لالو سے پوچھنے لگا، وہ روپیہ پیسہ اور پولیس کی یاری کام نہیں آئی؟ تایا لالو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کچھ بھی نہ بول سکا۔ شجاع نے شبنم سے کہا، چلو چلیں۔ نہیں شجاع، شبنم نے کہا، اسے ساتھ لیے چلتے ہیں۔ کیا کرو گی اسے ساتھ لے جا کر؟ شجاع نے کہا، یہیں مرنے دو۔ شجاع، شبنم نے حیران ہو کر کہا، یہ گناہ نہ کرو۔ اسے ہم یہیں چھوڑ گئے تو میرا ضمیر مجھے شرمسار کرے گا کہ میں نے اسے مار ڈالا ہے۔ تم جانتے ہو میں گناہ سے کتنا ڈرتی ہوں۔ ہم نے اسے نہ بچایا تو یہ قتل جیسا گناہ ہوگا۔ تایا لالو نے مجھ سے کہا کہ اس نے پہلے ہی محسوس کر لیا تھا کہ شبنم عجیب و غریب لڑکی ہے۔ لالو اسے آزاد اور آوارہ لڑکی سمجھتا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ آزادی اور آوارگی میں فرق ہے۔ اب جب اس نے شبنم کی یہ بات سنی تو اس کی یہ رائے ہو گئی کہ یہ لڑکی اتنی زیادہ عجیب ہے کہ اسے نارمل نہیں کہا جا سکتا تھا۔ تایا لالو شبنم کو اس لیے بھی نارمل نہیں سمجھتا تھا کہ وہ خود بہت بڑا گناہگار تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی انسان، خصوصاً شبنم جیسی آزاد لڑکی، اتنی بڑی نیکی بھی کر سکتی ہے۔ شجاع اور شبنم نے تایا لالو کو گٹھڑی کی طرح اٹھایا اور خچر کی پیٹھ پر رکھ دیا۔ خچر کے ساتھ ایک تھیلا بندھا ہوا تھا۔ شجاع نے اس تھیلے میں سے کوئی جنگلی پھل نکالا۔ تایا لالو مجھے سمجھاتا رہا کہ وہ پھل کیسا تھا۔ چونکہ یہ پھل اسی علاقے کا تھا اس لیے میں صرف یہ سمجھ سکا کہ یہ پپیتے کی قسم کا کوئی پھل تھا۔ شجاع نے پھل لالو کو دیا۔ لالو کے پیٹ میں جب یہ غذا گئی تو اس کے جسم میں جان آنے لگی۔ میں نے تایا لالو سے کہا کہ ان دونوں کے ساتھ اس کی یہ ملاقات ایسے لگتی تھی جیسے یہ کہانی تایا لالو نے خود گھڑی ہے۔ یہاں آ کر مجھے کہانی فلمی کہانیوں جیسی لگی۔ تایا لالو نے کہا کہ ایسی ملاقات عجیب بالکل نہیں تھی۔ سب ایک ہی سمت کو جا رہے تھے، ہر ایک نے اپنا اپنا راستہ اختیار کیا تھا۔ کہیں ایک دوسرے کو جاننے والوں کی اچانک ملاقات ہو جانا عین ممکن تھا۔ عرفی بیٹا، تایا لالو نے مجھے کہا، یہ ممکن تھا یا نہیں یہ مت سوچو۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ خدا نے مجھے کچھ سمجھانا تھا اور مجھے ابھی اور سزا دینی تھی۔ تایا لالو کے جسم میں جب جان آ گئی تو اسے سب سے پہلے یہ خیال آیا کہ یہ دونوں اسے انتقاماً ساتھ لے کر جا رہے ہیں اور آگے جا کر اسے مار ڈالیں گے یا کسی کھائی میں پھینک دیں گے جہاں وہ تڑپ تڑپ کر مرے گا۔ کچھ آگے جا کر چھوٹی سی ایک ندی آئی جس میں سے ان تینوں نے پانی پیا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ کس قدر پیاسا تھا۔ شجاع نے اسے کہا کہ وہ خچر پر سوار ہو جائے۔ اس نے انکار کر دیا اور شبنم کی طرف دیکھا۔ شبنم اسے تر و تازہ نظر آ رہی تھی۔ شجاع نے بھی شبنم سے کہا کہ یہ اب چل سکتا ہے، اس لیے شبنم خچر پر سوار ہو جائے۔ ایک بات بتا دو، تایا لالو نے ان دونوں سے پوچھا،
تم دونوں میرے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتے ہو؟ اگر مجھ سے انتقام لینا ہے تو دیر نہ کرو۔ انتقام لینا ہوتا تو ہم دیر نہ کرتے، شجاع نے کہا۔ انتقام لینا ہوتا تو ہم تمہیں وہیں پڑا رہنے دیتے، شبنم نے کہا۔ لیکن میں اس خیال سے ڈر گئی کہ خدا سمجھے گا کہ میں نے انتقام لینے کی خاطر تمہیں نہیں اٹھایا۔ تم اتنا سمجھ لو کہ دولت اور پولیس سے اوپر بھی ایک پاور ہے، تم اسے سمجھ جاؤ۔ تایا لالو حیران تھا کہ یہ دونوں تر و تازہ کس طرح ہیں اور انہیں خچر کہاں سے مل گیا تھا۔ اس نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ شجاع اور شبنم اپنے اپنے خاندانوں سے الگ تھلگ چلے تھے۔ دونوں کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے والدین اور عزیز و اقارب کہاں ہیں۔ یہ ان کی محبت کا کرشمہ تھا کہ مشکل وقت وہ اکٹھے ہو گئے۔ شجاع نے یہ خچر کسی سے تھوڑی سی دیر کے لیے لیا تھا کہ کچھ سامان کسی جگہ پہنچانا ہے، اس کے بعد خچر واپس کر دیا جائے گا۔ وہ خچر ساتھ لے کر وہاں سے بھاگ آئے۔ اتفاق سے انہوں نے راستہ ایسا اختیار کر لیا تھا جہاں وہ برمیوں سے محفوظ رہے، اور علاقہ اتنا شاداب تھا کہ اس جنگل نے انہیں بھوکا اور پیاسا نہ رہنے دیا۔ یہ خدائی مدد ہے، تایا لالو نے انہیں کہا۔ مجھ جیسوں کی خدا مدد نہیں کیا کرتا۔ انہوں نے شبنم کو خچر پر سوار کیا اور چل پڑے۔ سفر کی ایک اور رات آئی۔ انہوں نے یہ رات اس طرح گزاری کہ شجاع اور شبنم گہری نیند سوئے رہے اور تایا لالو اچھی طرح نہ سو سکا۔ ایک تو اسے یہ دھڑکا لگا رہا کہ وہ دونوں اسے مار ڈالیں گے یا وہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور دوسرا اس وجہ سے بھی نیند نہ آئی کہ اپنے کیے پر وہ پچھتاتا رہا۔ اس رات پہلی بار اسے اپنی بیوی کا خیال آیا۔ ذہنی طور پر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے چکا تھا۔ اس کی بیوی کے خط اسے ملے تھے۔ وہ اسے لکھتی تھی کہ وہ اسے رنگون بلا لے۔ اس نے پہلے ایک دو خطوں کے جواب دیے تھے۔ آخر اس نے اپنی بیوی کو بڑا ہی بیہودہ خط لکھا تھا۔ اس کی بیوی نے اسے بچی کا واسطہ بھی دیا تھا، جس کا تایا لالو پر ذرا سا بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد کئی سال گزر گئے۔ بیوی نے خط لکھنے چھوڑ دیے اور تایا لالو نے بیوی کو ذہن سے اتار دیا۔ اب تایا لالو کو افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے بے گناہ بیوی پر ظلم کیا ہے، اور یہ اس کی آہوں کا اثر ہے جو اسے سزا دے رہا ہے۔ صبح ہوئی۔ ان کے پاس جو تھوڑا سا پھل بچ گیا تھا وہ کھایا اور چل پڑے۔ 2-3 میل ہی چلے ہوں گے کہ اچانک 3 آدمی، جنہوں نے سروں پر برمیوں جیسے کپڑے لپیٹ رکھے تھے، سامنے آ گئے۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ گھات میں بیٹھے تھے، وہاں ان کی مدد کو کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ تایا لالو کہتا ہے کہ وہ برمی نہیں تھے، وہ آسامی ہوں گے۔ برما تو اب پیچھے رہ گیا تھا، شاید وہ اب آسام میں داخل ہو رہے تھے۔ ان تینوں میں سے ایک نے انہیں کہا کہ خچر اور لڑکی ہمارے حوالے کر دو اور جاؤ۔ دو کے ہاتھوں میں خنجر اور ایک کے ہاتھ میں چوڑے پھل والی تلوار تھی۔ شجاع اور تایا لالو خالی ہاتھ تھے۔ شجاع نے ان برمیوں یا آسامیوں سے کہا کہ جب تک وہ زندہ ہیں وہ نہ خچر دیں گے نہ لڑکی۔ ان میں سے ایک، جس کے ہاتھ میں خنجر تھا، شجاع پر جھپٹ پڑا اور اسے خنجر مارا جو اس کے بازو پر لگا۔ خون پھوٹ پڑا۔ تایا لالو اس قسم کی لڑائی سے واقف نہیں تھا۔ وہ کبھی لڑا نہیں تھا۔ اچانک اس کے جسم میں پھرتی آ گئی۔ اس نے شجاع پر حملہ کرنے والے کے پیٹ میں اتنی زور سے لات ماری کہ اس کے ہاتھ سے خنجر گر پڑا، اور اس نے دونوں ہاتھ پیٹ پر رکھ لیے اور وہ آگے کو جھک گیا۔ تایا لالو نے جھپٹ کر خنجر اٹھا لیا، لیکن اتنی سی دیر میں شجاع کے ایک کندھے پر تلوار کا وار پڑ چکا تھا۔ ان میں سے ایک نے شبنم کو بازوؤں میں جکڑ لیا تھا۔ تایا لالو نے پیچھے سے اتنی زور سے اس کی پیٹھ میں خنجر مارا کہ آدھے سے زیادہ خنجر اس کے جسم میں اتر گیا۔ فوراً خنجر کھینچ کر اس نے ایسا ہی ایک اور وار کیا۔ زیادہ خطرہ تلوار والے کا تھا۔ شجاع نے زخمی ہو جانے کے باوجود تایا لالو کی طرح تلوار والے کے پیٹ میں لات ماری۔ اس کی تلوار گر پڑی جو شجاع نے اٹھا لی، لیکن شجاع میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ وار کر سکتا۔ تایا لالو نے اسے بھی خنجر مارا جو اسے زیادہ زخمی تو نہ کر سکا، لیکن وہ اور دوسرا ساتھی اپنے تیسرے ساتھی کو وہیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ شجاع کے ہاتھ سے تایا لالو نے تلوار لے لی اور اسے دیکھا۔ اس کا کندھا بری طرح زخمی ہو چکا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے ہسلی کی ہڈی بھی کٹ گئی ہو۔ دوسری طرف بازو میں گہرا زخم تھا۔ ڈاکوؤں کا زخمی ساتھی مر چکا تھا۔ تایا لالو کو فتح کا ایسا احساس ہوا کہ ایک بار اس پر وہی نشہ طاری ہو گیا جو دولت کے نشے سے ملتا جلتا تھا۔ اسے خیال آیا کہ وہ شجاع کو مرنے کے لیے وہیں چھوڑ دے اور شبنم کو ساتھ لے جائے۔ اب اس کے پاس ہتھیار بھی تھا، خچر بھی تھا۔ شجاع نے بے بسی کسی حالت میں تایا لالو کی طرف دیکھا۔
शबनम दौड़कर उसके साथ लिपट गई थी। उस वक्त ताया लालू ने देखा कि शुजा की टांग भी जख्मी है और वो अच्छी तरह चल नहीं सकता। ताया लालू ने जब शबनम की ये कैफियत देखी कि वो शुजा पर निसार होती जा रही है, तो उसके जहन में ये जो इरादा आया था कि वो शुजा को यहीं फेंक देगा, निकल गया। गालिब ख्याल ये रह गया कि इन दोनों ने उसकी जान बचाई है। ताया लालू ने अपनी कमीज उतारी, उसे फाड़ा और जितने जख्म थे उतने ही पैड बनाकर शुजा के जख्मों पर रखे और शबनम का दुपट्टा फाड़ कर कस कर पट्टियां बांध दी। खून रोकने का यही एक तरीका हो सकता था। दोनों ने मिलकर उसे उठाया और खच्चर पर बिठा दिया। शबनम रो रही थी और ताया लालू उसे तसल्लियां दे रहा था। सूरज गरूब होने से कुछ पहले उन्हें दो तीन झोंपड़े से नजर आए। वो उस तरफ चल पड़े। पट्टियां जो शुजा के जख्मों पर बांधी गई थीं, वो सुर्ख हो गई थीं। खून रुका नहीं था। शुजा ने कहा कि वो झोंपड़े बर्मियों के नहीं हो सकते। वो जिस किसी के भी थे, उन्हें वहां जाना था, वरना शुजा के बचने की और कोई सूरत नहीं थी। वहां पहुंचे तो पता चला कि वो बर्मियों के झोंपड़े नहीं, वो बंगाली नस्ल के कुछ लोग थे और जाहिर है कि वो गरीब लोग थे। उन्होंने उनकी बहुत मदद की। वहां दो बूढ़े आदमी थे। उन्होंने मालूम नहीं क्या कुछ जला पका कर जख्मों पर रखा, उन पर कोई सफूफ सा छिड़का और पट्टियां बांध दी। उनके पास चावल और मछली थी जो उन्होंने उन्हें खिलाई। रात शुजा ने सुकून से गुजारी। उसका खून बंद हो चुका था। सुबह तक शुजा के चेहरे पर सेहत के आसार नजर आने लगे। उन लोगों ने उन्हें नारियल का पानी पिलाया और पपीते जैसा कोई फल उन्हें खिलाते रहे। 3-4 दिनों में शुजा और बेहतर हो गया। चौथी या पांचवी शाम थी। ताया लालू झोंपड़े के अंदर सो गया था। उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि शुजा और शबनम वहां नहीं थे। वो बाहर निकला और झोंपड़ियों से कुछ दूर चला गया। वो सरसब्ज जगह थी। उसने देखा कि शबनम और शुजा दरख्तों के झुंड में बैठे हैं। उसकी तरफ उनकी पीठ थी। शबनम ने अपना बाजू शुजा के गले में डाल रखा था और शुजा का बाजू शबनम की कमर में था। ताया लालू कुछ देर उन्हें देखता रहा, फिर वहां से चल पड़ा, लेकिन वो झोंपड़ों की तरफ नहीं गया। कुछ दूर आगे जमीन नीचे चली जाती थी, वो उधर उतर गया। उसे तसल्ली थी कि शुजा महफूज है और उसके जख्म इतने बेहतर हो गए हैं कि वो आसानी से चल फिर सकता है। उनके पास खंजर भी था। वो चलता चला गया और जब वो एक आबादी में दाखिल हुआ तो उसे पता चला कि ये आसाम है। वहां से ताया लालू का एक और सफर शुरू हुआ। वहां से वो किसी तरह आसाम के बड़े शहर शिलांग में पहुंचा। 2-3 महीने वहां मेहनत मजदूरी की। वहां से बंगाल में आया और चिटागांग की बंदरगाह पर जो काम उसे मिला वो करता रहा। वो कहता है कि उसका मन मारा गया था। उसने मुझे अपने इस सफर की बड़ी लंबी तफसील सुनाई थी। वो तो पूरी किताब की कहानी है, जो मुख्तसरन इस तरह है कि वो जहां भी मेहनत मजदूरी करता था, वहां कोई मस्जिद देख लेता और रातें मस्जिद में गुजारता था। नमाजें पढ़ता था और मस्जिद में झाड़ू देता था। इस तरह तकरीबन 1.5-2 साल के बाद वो अपने शहर में वापस आ गया। घर वाले उसे रो पीट चुके थे कि वो मर गया है। उसकी बीवी मर चुकी थी, बाप मर गया था, दुकान उसके एक भाई ने संभाली हुई थी। ताया लालू को देखकर उसके घर वालों ने खुशियां मनाई, लेकिन ताया लालू बिल्कुल ही बदल गया था। घर पहुंचने तक वो मेहनत मजदूरी करता रहा, लेकिन घर आकर इस तरह लगा जैसे वो किसी काम के काबिल रहा ही नहीं। उसके भाई ने कहा कि उसकी तबीयत चाहती है तो दुकान पर आ जाया करे, वरना घर पर रहे। ताया लालू की बेटी जिंदा थी। वो अब भी जिंदा है। उसे उसके एक मामू ने पाला पोसा था। एक रोज गली में वो ताया लालू के सामने आ गई। उसे दूर से पहले किसी ने बेटी दिखाई और कहा था कि वो है तुम्हारी बेटी। अब उसकी बेटी 10-11 साल की हो चुकी थी। ताया लालू ने उसे प्यार से उठाना चाहा तो बच्ची परे हट गई। मैं तुम्हारा बाप हूं, ताया लालू ने कहा। तुम मेरी मां के कातिल हो, बच्ची ने कहा और बाप को वहीं छोड़कर चली गई। ताया लालू के लिए ये बहुत बड़ी चोट थी। कहा जा सकता है कि ताया लालू का दिमागी तवाजुन बिगड़ गया था। उसके बाद आज तक ताया लालू की जिंदगी इसी तरह गुजरी कि हर किसी के साथ प्यार से बोलता है, हर किसी का काम करने के लिए तैयार रहता है, खुदा को याद करता है, मस्जिदों में झाड़ू देता है और चुपचाप रहता है।